अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद ज़ुल्फ़िकार गिलानी और आप देख रहे हैं गिलानी लॉग्स। यूनानी ज़बान में असम्बली, मजलिस, सभा, जमात या इज्तिमा के मकाम को अक्लीसिया या क्लीसिया कहा जाता है। बाइबल के मुताबिक क्लीसिया मसीह का बदन है, यानी वो लोग जो निजात के लिए यसू मसीह पर ईमान लाए हुए हैं। लुगत में मसीही क्लीसिया के इजलास या इबादत के लिए सहूलत फराहम करने वाली इमारत को कलीसा, चर्च या गिरजाघर कहा जाता है। तमाम मुवर्रिखीन और मुहक्किकीन इस अमर पर मुत्तफ़िक़ हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी ज़िंदगी में यहूदियों के माबद या हैकल सुलेमानी से हटकर कोई ऐसी अलहदा इबादतगाह नहीं बनाई जहाँ सिर्फ उनके मानने वाले यानी ईसाई अपने तरीक़े से इबादत कर सकें। बाइबल के नए मुक़द्दस अहदनामे के मुताबिक भी इब्तदाई मसीहियों ने अपने इबादत के लिए अलहदा इमारतें नहीं बनाईं, बल्कि वो अपने घरों में इज्तिमाई इबादत करते या यहूदियों की इबादत गाहों में जाया करते थे। इब्तदाई आसार कदीमा के मुताबिक पहला दरियाफ्त होने वाला ईसाई चर्च 233 से 256 ईस्वी के दरमियान एक घर में बनाया गया था, लेकिन रिवायत है कि चर्च की बुनियाद अव्वलीन मसीही रसूलों सेंट पाल और सेंट पीटर ने रखी थी। सेंट पीटर को 60 ईस्वी में ईसाई चर्च का पहला सरबराह तस्लीम करते हुए आर्च बिशप ऑफ रोम के खिताब से नवाजा गया था। इसलिए गालिब इम्कान है कि चर्च की इब्तिदा का ज़माना 50 से 60 ईस्वी का दरमियानी अरसा ही होगा। बतौर ख़ास चर्च के लिए इस्तेमाल होने वाली इमारतों की तामीर 3री सदी ईस्वी के आखिरी 50 सालों में हुई। 306 से 336 ईस्वी तक बरसरे इक़्तिदार रहने वाले रोमन शहनशाह कॉन्स्टेंटाइन दी ग्रेट के अहद में वसी और बड़े हॉल्स पर मुश्तमिल आलीशान चर्चेस बनाए गए, जबकि 11वीं सदी से वस्ती यूरोप में बड़े पैमाने पर चर्च तामीर करने की बाकायदा एक लहर शुरू हुई, जो 14वीं सदी ईस्वी तक जारी रही। चर्च आम तौर पर रिवायती मसीही फन्ने तामीर के अक्कास होते हैं, जिनमें इमारत सलीब या ईसाई क्रास की अक्कासी करती है, जबकि टावर्स या गुंबद आसमानों की बुलंदी को जाहिर करते हैं। ताहम जदीद गिरजाघरों में तरह तरह के फन्ने तामीर और तरतीब को अपनाया गया है। ये भी देखा गया है कि बाज़ दूसरे मकासद के लिए तामीर होने वाली इमारतों को गिरजाघरों में तब्दील कर दिया गया है, जबकि बहुत से असल गिरजाघरों को किसी और इस्तेमाल में लाया गया है। रावलपिंडी में चर्चेस की तामीर का आगाज अंग्रेजों की आमद से हुआ। माजी में रावलपिंडी चूँकि हिंदुओं, सिखों और मुसलमानों का शहर था, इसलिए 1849 में अंग्रेजों ने इस पर कब्जे के बाद न सिर्फ यहाँ अपना ब्रिगेड हेडक्वार्टर कायम किया, बल्कि इसके साथ एक चर्च भी तामीर किया, जिसे रावलपिंडी का सबसे कदीम चर्च होने का एजाज हासिल है। इंग्लैंड से तालीम याफ्ता क्राइस्ट चर्च के रेवरेंड राशिद मंजूर की मसीही तारीख पर गहरी नजर है। उनका कहना है कि तकरीबन 3 एकड़ रकबे पर मुहित क्राइस्ट चर्च दरअसल चर्च ऑफ इंग्लैंड की रावलपिंडी में पहली शाख है, जिसे 1852 में ऑपरेशनल कर दिया गया था। ये चर्च जो है ये 1852 में इसको तामीर किया गया था, जब ब्रिटिश गवर्नमेंट यहाँ पे थी, और जो चर्च ऑफ इंग्लैंड के लोग थे उन्होंने इस चर्च को तामीर किया था। और ये चर्च जो है ये रावलपिंडी का बहुत ही पुराना, सबसे कदीम इसको कहा जा सकता है, क्योंकि बाकी जितने भी चर्चेज़ हैं कुछ 1857 में बने हैं, कुछ 1910, 1905 उनकी इस तरह से डेट्स आती हैं, लेकिन ये जो है इसकी जो तारीख़ है वो 1852 है। और 1852 में ये वर्किंग हालत में था, यहाँ पर इबादत होती थी, ये कंप्लीट हो चुका था। ये नहीं कि 1852 में इसकी तामीर शुरू हुई थी। और ये चर्च जो है ये गॉथिक स्टाइल का चर्च है। गॉथिक जो स्टाइल था ये बहुत पुराना आर्किटेक्चर का स्टाइल है जो यूरोप से चला, और उसी तर्ज पर फिर सारी दुनिया में जहाँ जहाँ भी जो एंग्लिकन चर्चेज़ हैं उनको बनाया गया, तो ज़्यादातर जो चर्चेज़ हैं उनको गॉथिक स्टाइल पर ही बनाया गया। और गॉथिक स्टाइल की जो बिल्डिंग्स होती हैं उनमें आर्चेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं, उनकी छत बहुत ऊंची होती है, लकड़ी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है उसके अंदर। और इस चर्च में भी ऐसे ही है कि लकड़ी की छत है, और ये उसी वक्त की है, 1852 की ही है जब इस चर्च को तामीर किया गया। इस चर्च के अंदर जो बेंचेस लकड़ी के पड़े हुए हैं ये भी उसी दौर के हैं। दुनिया भर में कायम कदीम गिरजाघरों की तरह
کرائسٹ چرچ کی عمارت بھی مخصوص گوتھک طرز تعمیر کا شاہکار ہے جسے صلیبی شکل میں بنایا گیا ہے۔ وسیع و عریض ہال کی ابتدا یا صلیب کے آغاز کی سمت آلٹر ٹیبل یعنی عبادت کرنے کا چبوترا ہے، جہاں عبادات کے دوران پادری صاحب خطبہ دیتے ہیں۔ اس کے اطراف دو چھوٹے ہال ہیں جنہیں صلیب یا کراس کے دائیں اور بائیں کونے بھی کہا جا سکتا ہے۔ ان ہالز میں بھی بینچز نصب ہیں۔ کسی زمانے میں ان چھوٹے ہالز میں وہ انگریز فوجی افسران اور جوان بیٹھا کرتے تھے جو ڈیوٹی کے دوران یا ڈیوٹی کے بعد عبادت کے لیے آیا کرتے تھے۔ سامنے کے لمبے ہال میں عام لوگ بینچوں پر بیٹھتے۔ یہ جو بینچز ہیں، اگر آپ کو کبھی موقع ملے آپ ان کو دیکھیں تو اس چرچ کے اندر دو طرح کے بینچز رکھے ہوئے ہیں، پیوز جن کو انگریزی میں کہا جاتا ہے، کہ جو پیوز ہیں ایک پیو جو ہے وہ بالکل پلین ہے اور جو دوسرا پیو آپ کو دیکھنے کو ملے گا تو اس کے اندر گن رکھنے کی جگہ بنائی گئی ہے۔ اور یہ چرچ جو ہے یہ ایکچولی کیونکہ یہ جی ایچ کیو کے بہت قریب تھا تو یہاں پر جو برٹش دور کے فوجی افسران تھے، جو جوان تھے، وہ یہاں پہ آیا کرتے تھے۔ تو جو فوجی افسران اور جوان اپنی فیملیز کے ساتھ آتے تھے تو وہ اس بینچ پہ بیٹھتے تھے جو بالکل پلین ہوتا تھا، اور جو افسر یا جوان یونیفارم میں آتے تھے جاب سے صرف عبادت کے لیے تو وہ ان کے لیے وہ جگہ بنائی گئی تھی بینچ کے میں، تاکہ وہ پرانے زمانے کی جو لمبی نالی والی رائفل ہوتی تھی وہ اس کو اس میں رکھ سکیں۔ آلٹر ٹیبل کا طویل اور بلند عقبی حصہ شیشے کا بنا ہوا ہے جس پر حضرت عیسیٰ، حضرت مریم اور مسیحی رسولوں کی نہایت خوبصورت تصاویر بنائی گئی ہیں۔ ان تصاویر کا عبادت یا سجدوں سے کوئی تعلق نہیں، بلکہ یہ وہ مخصوص چرچ آرٹ ہے جو ہر مسیحی عبادت گاہ اور خاص طور پر پروٹیسٹنٹ گرجا گھروں کا لازمی جز تصور کیا جاتا ہے۔ ہال کی چھتیں بہت اونچی اور قیمتی لکڑی کے موٹے شہتیروں سے بنی ہوئی ہیں جن کے اوپر کھپریل کی ایک سطح ہے جو موسم کی شدت اور برسات کے دنوں میں پانی کو اندر آنے سے روکتی ہے۔ بڑے بڑے روشن دان ہیں جن میں مختلف رنگوں کے شیشوں سے بنی کھڑکیاں لگی ہوئی ہیں۔ بڑی بڑی آرچز عمارت کے مختلف حصوں کو ایک دوسرے سے ملاتی ہیں۔ رینوویشن کی جو اس وقت کی مالیت ہے اس کے بارے میں ہم نہیں جانتے، کیونکہ بہت سارا جو ریٹن آبویسلی اب تقریباً 200 سال ہونے کو آ رہے ہیں تو جو ریٹن ریکارڈ تھا وہ تو ہمارے پاس نہیں ہے۔ بہت کچھ چیزیں ہیں ہمارے پاس لیکن اس میں جو روپے پیسے کا حساب ہے وہ نہیں ہے۔ ہال کی دیواروں پر متعدد یادگاری تختیاں نصب ہیں جن پر انگریزی فوج کے ان افسران اور جوانوں کے نام کندہ ہیں جنہوں نے ماضی میں چرچ کے لیے گراں قدر خدمات انجام دی ہیں۔ کرائسٹ چرچ ماضی کی بہت سی امانتوں کا محافظ بھی ہے کیونکہ یہاں ایسی قدیم اور نادر اشیاء موجود ہیں جن کا مسیحی مذہب، تاریخ اور ثقافت سے گہرا تعلق ہے۔ ہمارے پاس بہت سی یہاں پر چیزیں ہیں جس میں کہ 18ویں صدی کی جو بائبل ہے وہ بھی ہمارے پاس یہاں پر موجود ہے، جو پاکی شاہ کے برتن تھے 18 سینچری کے جن کو یہاں پہ استعمال کیا گیا وہ ابھی تک ہمارے پاس موجود ہیں۔ تو یہ اس چرچ کی تھوڑی سی مختصر سی ہسٹری ہے۔ پھر اس دور کی جتنے جو پرانے رجسٹرز ہیں، جو نکاح کے رجسٹرز ہیں یا جو بیریل کے رجسٹرز ہیں، جو گورا قبرستان میں بیریلز ہوئے فوجی جوانوں کے یا جو لوکل جو کانگریگیشن تھی ان کا ریکارڈ جو ہے وہ بھی ہمارے پاس موجود ہے، اور اسی لیے جو چرچ کا ریکارڈ ہوتا ہے اس کو بہت زیادہ اوتھینٹک مانا جاتا ہے، کیونکہ جب چرچ بنتا ہے تو اس وقت سے اس کے رجسٹر جو ہیں ان کو مینٹین کیا جاتا ہے، اور پھر جب تک جیسے جیسے جو سٹاف ہے وہ چینج ہوتا رہتا ہے، لیکن جو ریکارڈ ہے نہ تو اس کو تبدیل کیا جاتا ہے اور نہ ہی کسی کو یہ اختیار دیا جاتا ہے کہ وہ اس کو بدل سکے۔ کرائسٹ چرچ پاک فوج کے ہیڈ کوارٹرز جی ایچ کیو سے متصل ہے۔ اس کا ایک گیٹ انگریز دور کے بریگیڈ ہیڈ کوارٹر اور آج کے جی ایچ کیو میں کھلتا ہے جو فوجی افسران اور جوان آمد رفت کے لیے استعمال کیا کرتے تھے، لیکن اب اسے بند کر دیا گیا ہے۔ پاکستان کے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ 2 بار کرائسٹ چرچ کا دورہ کر چکے ہیں۔ ایک بار وہ کور کمانڈر راولپنڈی کی حیثیت سے یہاں آئے، جبکہ دوسری بار انہوں نے 2018 میں اپنی اہلیہ کے ساتھ کرسمس کی عباداتی رسومات میں شرکت کی۔ جنرل باجوہ نے دونوں بار 168 سالہ قدیم چرچ کے بعض حصوں کی مخدوش حالت پر تشویش کا اظہار کیا۔ چنانچہ کرسمس کے موقع پر انہوں نے اعلان کیا کہ راولپنڈی کنٹونمنٹ بورڈ کی طرف سے 10 لاکھ روپے چرچ انتظامیہ کو دیے جائیں گے۔ باقی رقم چرچ انتظامیہ کی جانب سے فراہم کی گئی اور یوں اس قدیم اور تاریخی عمارت کی مرمت اور از سر نو تزئین و آرائش کی گئی۔
ابھی جو ہم نے رینوویشن کی تو یہ رینوویشن جو ہے 2017 میں چیف آف آرمی سٹاف نے کرسمس والے دن چرچ کو وزٹ کیا تھا اپنے کچھ اور افسران کے ساتھ، اور جب وہ یہاں پہ آئے اور انہوں نے چرچ کی دیواروں اور چھت کو دیکھا تو انہوں نے پھر اس وقت اعلان کیا تھا کہ فوج جو ہے وہ ہماری ہیلپ کرے گی اس کو رینوویٹ کرنے میں، اور بہت سارا جو رینوویشن کا کام ہے پھر ان کے آرڈرز کی وجہ سے چرچ میں ہوا تھا۔ اس چرچ کے اندر گزشتہ 3-4 سالوں میں رینوویشن کا کام کیا ہے، اور اس رینوویشن کے کام میں اس کا جو پلستر ہے وہ کیونکہ بہت پرانا ہونے کی وجہ سے خراب ہو گیا تھا، اس کو ہم نے تبدیل کیا ہے۔ باقی اور اس میں کوئی میجر جو اسٹرکچرل چینجز ہوتے ہیں وہ نہیں کیے گئے، اس کو کوشش کی گئی کہ اسی طرح سے رکھا جائے جیسا یہ تھا۔ اب چرچ کی عمارت میں ایرانی طرز تعمیر دارا شاہی کی جھلک بھی دکھائی دیتی ہے۔ چرچ کی مرکزی اور بنیادی عمارت گوتھک اسٹائل کی ہے، لیکن آرچز کے ایرانی اسٹائل اور سرخ رنگ کی اینٹوں کے استعمال نے اسے مزید خوبصورت بنا دیا ہے۔ کرائسٹ چرچ کے اخراجات کو اپنی مدد آپ اور کمیونٹی کی جانب سے فراہم کیے جانے والے عطیات سے پورا کیا جاتا ہے۔ کمیونٹی کا اوبیسلی کمیونٹی کا بڑا زیادہ کنٹریبیوشن ہے، جتنے چرچ کے ممبرز ہیں یہاں پہ، جو لوگ یہاں پہ عبادت کرتے ہیں وہ بہت زیادہ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں، جیسے کہ جو یہ لائٹس ہیں یا جتنا پلستر کا کام ہے، یہ ہماری جو چھتیں ہیں یہ خراب تھی، اس کی جو لکڑی ہے اور کھڑکیاں جو ہیں چرچ کی، تو یہ ساری کی ساری جو ہیں یہ تو جیسے میں نے آپ بتایا کہ چیف آف آرمی سٹاف جو ہیں جب انہوں نے آرڈر کیا اس کام کے لیے تو یہ سارا کچھ تو انہوں نے کروایا تھا، لیکن اس سے ہٹ کے اور بہت سا جو کام ہے جو چرچ کے اندر ہوتا رہا ہے اور اب بھی ہو رہا ہے، یہ سارے کا سارا جو لوکل کنٹریبیوشن ہے یہ اس کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اکثر یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ شاید باہر سے بہت زیادہ پیسہ آتا ہے اور وہ چرچز کے اوپر لگایا جاتا ہے رینوویشن کے لیے، تو ایسا کچھ نہیں ہے۔ لوکل جو لوگ ہیں وہی اپنے وسائل کو استعمال کرتے ہوئے اپنے فنڈز جو ہیں وہ چرچ میں لاتے ہیں، اور اس سارے پیسے کو اکٹھا کر کے تو کوئی نہ کوئی جو رینوویشن کا کام ہوتا ہے اس کو کیا جاتا ہے، تاکہ جو یہ پرانی بلڈنگز ہیں ان کو قائم رکھا جا سکے۔ یہ ہمارا ہیریٹیج ہے اور ہمیں پوری کوشش کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم ان کو سنبھالیں بھی اور ان کے بارے میں جانیں بھی کہ یہ کہاں کہاں پر کون کون سی بلڈنگز موجود ہیں اور ان کو کس نے بنایا اور وہ کس کے استعمال میں ہیں۔ یہ سچ ہے کہ کوئی بھی معاشرہ اپنی تہذیب و ثقافت کے تحفظ کے بغیر اپنی تاریخ سے منسلک نہیں رہ سکتا۔ مسجد ہو یا مندر، گرجا ہو یا گردوارہ، یہ تمام عمارتیں ہماری روایات، تہذیب و تمدن اور ثقافت کی عکاس ہیں۔ اس لیے ہمارا فرض ہے کہ ہم اپنی تہذیب و ثقافت اور تاریخی عمارتوں کی حفاظت کے لیے نہ صرف اقدام کریں بلکہ ان کے تحفظ، بچاؤ اور ان کی موجودہ حالت کو برقرار رکھنے کے لیے مناسب اہتمام بھی کریں۔ اب اجازت دیجیے، اگلی ویڈیو میں جلد ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔